फ़कीरों के यहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के हवाले से दो अक़साम पाई जाती हैं। पहली किस्म है फ़क्र की। हम हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के हवाले से बात करते हैं कि ये चीज़ भी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, दाढ़ी रखना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस तरह के कपड़े पहनना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अमामा बांधना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, फ़लाँ काम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, फ़लाँ काम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मिसवाक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम जेबों में एक अलग से एक जेब बना के रखते हैं जिसमें मिसवाक रखते हैं कि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। भाई ये सुन्नतें फ़क्र की शाखें हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही सुन्नत है जिस पे आजकल पूरी दुनिया के मुसलमान काम कर रहे हैं, या जितने भी मकतबे फ़िक्र हैं, शिया, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जितने भी मकातबे फ़िक्र हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं वो शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक कर रहे हैं, और शरीयत मोहम्मदी फ़क्र में से है। शरीयत मोहम्मदी फ़क्र में से है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सुन्नत की किस्म जो है वो फ़क्र है। अल्लाह ताला की जैसे तीन किस्म की सिफ़ात हैं। पहली किस्म तो है अल्लाह ताला के जलाल, जलाली सिफ़त। फिर जलाली सिफ़तों में भी बहुत सारी सिफ़ात हैं अल्लाह पाक की। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की जमालियाती सिफ़ात हैं, जमाल अल्लाह ताला की दूसरी सिफ़त है। फिर उस जमाल में बहुत सारी जमालियाती सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला के 99 नाम है ना, तो उनमें से 18 जलाली नाम हैं, यानी जलाली सिफ़ात में से वो वाबस्ता हैं, और 81 जो है वो जमाली सिफ़ात से वाबस्ता हैं। तो इस तरह जलाल और जमाल दो सिफ़ात तो ये हैं। तीसरी सिफ़त है अल्लाह ताला के कमाल की, कि उसके कमाल जैसा किसी के पास कमाल नहीं है, उसके जलाल जैसा जलाल किसी का नहीं है, उसके जमाल जैसा, उसके हुस्न जैसा हुस्न किसी का नहीं है, तो उसके कमाल जैसा कमाल भी किसी के पास नहीं है। तमाम तर कमालात जो भी दुनिया जहान में हैं, तमाम तर कमालात का सबसे आला अरफा कमाल की जो मेराज है, जो कमाल का मालिक है, जो ये तमाम जिसके पास भी जो कमाल है, वो कमाल उसी कमाल से अता किया हुआ है जो अल्लाह ताला की सिफ़त कमाल है। तो कमालियाती सिफ़ात, जमालियाती सिफ़ात और जलालियाती सिफ़ात अल्लाह ताला की तीन किस्म की सिफ़ात है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें दो किस्म की है। एक सुन्नत है फ़क्र, दूसरी सुन्नत है इश्क। अब जो लोग फ़क्र पे कारबंद हैं उनको बाशरा रहना पड़ेगा। अगर वो शरीयत से बाहर निकल जाते हैं तो वो फ़क्र से बाहर निकल जाते हैं, और शरीयत के पैरोकार नहीं रहते तो वो फ़क्र की हदों को नहीं छू सकते। वो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पहली सुन्नत से बाहर चले जाते हैं। तो लिहाजा सुन्नत पे पैरवी करने के लिए लाजिम है कि आप शरीयत पे पैरवी करें। शरीयत की पैरवी करना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़क्र की पैरवी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फ़क्र की पैरवी में थे, हज़रत उमर फ़ारूक फ़क्र की पैरवी में थे, हज़रत उस्मान गनी फ़क्र की पैरवी में थे, हज़रत मौला अली सरकार भी फ़क्र की पैरवी में थे, बीबी बतूल सरकार भी फ़क्र की पैरवी में थी, और तमाम तर जितने भी पीछे सहाबा किराम आपको मिलेंगे, ताबई मिलेंगे, तबा ताबई मिलेंगे, वो तमाम फ़क्र की पैरवी में थे। फ़क्र की उन्होंने सुन्नतें ज़िंदा रखी
اور فقر پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اس میں کچھ صحابہ کرام نے عشق میں بھی زندگی گزاری ہے، اور کچھ ایسے ہیں اللہ والے جو تابعی یا تبع تابعی میں سے، اور پھر اس کے بعد اولیاء میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فقر کے ساتھ ساتھ عشق کی بھی پیروی کی ہے، اور جو عشق کی پیروی ہے وہ حقیقت میں طریقت کی پیروی ہے۔ جو فقر کی پیروی ہے وہ شریعت کی پیروی ہے، جو عشق کی پیروی ہے وہ طریقت کی پیروی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ فقر ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ عشق کا تھا۔ ساری ساری رات جاگ کے نمازیں پڑھنا، ساری ساری رات مصلی پہ گزار دینا، یہ کیا ہے؟ شریعت تو اتنی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن پاک نے فرمایا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو لیکن تھوڑا کھڑے ہو۔ رات کے نوافل پڑھنا، رات کا قیام کرنا سنت رسول ضرور ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے، لیکن قرآن پاک نے واضح کر دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے خطاب فرما کے کہا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو کھڑا ہو، الا قلیلا، مگر تھوڑے کھڑا ہو۔ رات کی نمازیں ہیں، نوافل ہیں، لیکن پھر بھی ساری ساری رات پیروں کا سوج جانا صاف ظاہر ہے یار کے عشق میں ہے نا۔ یار کے عشق میں ہوش نہیں رہتا، یار کے عشق میں پتہ نہیں چلتا۔ جب وہ اس عشق میں تصور پاتا ہے یار کا، اور سامنے یار کو پاتا ہے، یار کے وجود کا احساس اپنے پہلو میں جب پاتا ہے، اپنے برابر میں، اپنے سامنے، اپنے روبرو جب پاتا ہے، تب وہ کچھ کسی طرح کے عقل اور خرد کے زمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ عقل اور خرد جو ہے وہ پھر اس کے اوپر اپنا قبضہ نہیں جما سکتی۔ عشق میں آپ کو جیسے منصور حلاج ملیں گے، عشق میں آپ کو اویس قرنی ملیں گے۔ اب ان کو صحابی رسول کا رتبہ کیوں ملا؟ ہم سب کہتے ہیں نا صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، حضور پاک کو تو نہیں دیکھا لیکن وہ صحابی رسول ہیں۔ تمام مکتبہ فکر میں انہیں صحابی رسول مانا جاتا ہے۔ تو وہ باطنی طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہے، وہ عشق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے عشق میں تھے، وہ اللہ کے عشق میں بھی نہیں تھے، وہ اللہ کے حبیب کے عشق میں اتنا آگے تھے کہ جب مدینہ منورہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ مدینہ منورہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ تشریف لانا چاہ رہے تھے، تو اس وقت کے گورنر نے اس کو خواب میں آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس قرنی مجھ سے ملنے آ رہا ہے، اسے مدینہ آنے سے روکو۔ اب دیکھیں عشق میں معاملہ الگ ہو گیا۔ فقر میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا آ جائیں، بلاتے تھے اور ملتے تھے، لیکن عشق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اسے روکو، یہ نہ آئے۔ اس نے بڑی کوشش کی، ہر طرح سے اسے روکا گیا۔ وہ بکریوں کے ریوڑ میں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اسے کہا کہ بکریوں کا ریوڑ آئے گا، بکریوں کے ریوڑ میں وہ شامل ہو کے آئے گا۔ تو اس نے پھر بکریوں کے ریوڑ پہ سلام پڑھنا شروع کیا۔ وہ جب بکریوں کا ریوڑ اندر داخل ہو رہا تھا مدینہ شہر میں، تو وہ اس ریوڑ کو سلام کرتا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ بکریاں ہیں، بکریاں جواب تھوڑی دیتی۔ ایک نے وعلیکم السلام کہہ دیا، اسے روک لی۔
تو اب آپ اندازہ کریں کہ جب انسان کا ظاہری وجود بکری کی صورت اختیار کر سکتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اصل میں وہ ظاہری وجود نے بکری کی صورت اختیار نہیں کی تھی، اس کے باطنی وجود نے کی تھی، اس کے باطنی وجود نے بکری کی صورت اختیار کی تھی۔ ظاہری وجود کو اس چیز کا امر نہیں ہے، جنات کو امر ہے، فرشتوں کو امر ہے، ان کو اجازت اور قوت ملی ہوئی ہے کہ وہ شکل اور صورت اختیار کر سکتے ہیں مختلف چیزوں کی، انسانوں کی شکل صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، جانوروں کی شکل صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ بہت سارے جانور ہمارے سامنے ایسے بھی پھر جاتے ہیں، کبھی سانپ کی صورت میں، کبھی بلی کی صورت میں، کبھی کس جانور کی صورت میں، کبھی وہ جنات میں سے ہوتے ہیں، کبھی کبھار فرشتوں میں سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بکری کی صورت میں اب ایسے کرنے جب آئے تو وہ اس کا باطنی وجود تھا۔ تو عشق نے اتنی طاقت تو دی ہے کہ اس کا باطنی وجود ظاہر بھی ہو اور ایک کسی جانور کی صورت میں ظاہر بھی ہو، اور ملنے کی تڑپ ایسی کہ اس نے جناب اپنا وجود مٹا کر ایک بکری کے وجود میں اپنے آپ کو پیوست کر کے اور وہ آنا چاہا اور حاضری دینی چاہیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور بعد میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں آئے تو خلیفہ وقت نے، مدینے کے گورنر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پہ عرض فرمائی کہ یا رسول اللہ آپ نے اجازت کیوں نہیں فرمائی؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے ملنے آ جاتا نا، مجھے روزے میں سے باہر آنا پڑ جاتا۔ عشق ایسی چیز ہے۔ اب یہ والی سنت تو فقیروں کے پاس ملتی ہے، لیکن ہمارے باشرہ لوگوں کے پاس عشق کی سنت نہیں ملتی، وہ فقر کی سنت ملتی ہے، لیکن فقر کی سنت بھی کامل نہیں مل رہی۔ فقر میں شرعی اصولوں کے اوپر تو بڑی سختی سے پابند کیا جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسے فلاں عمل پہ پابند کیا جائے، ادھر پابند کیا جائے، یہ شرعی حدیں ہیں، وہ شرعی حدیں ہیں۔ ہر مسلک نے اپنے اپنے طریقے سے کچھ کم کر کے، کچھ نے کچھ بڑھا کے، مطلب اپنے طور پہ وہ شرعی حدود کو رائج کیا ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان تمام شرعی حدود کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ انسان کے اندر فقر پیدا ہو، عجز پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، اپنے آپ کو محدود کر لے، معاشرے میں کہیں بکھر نہ جائے، کہیں وہ نفس اس کو معاشرے میں کہیں زیادہ مطلب اتنا پھیلا نہ دے کہ وہ انسانوں سے اپنے آپ کو ماورا سمجھنے لگے اور انسانوں کے اوپر ظلم اور ستم کرنے لگے۔ لہٰذا اس ظلم اور ستم سے باز رکھنے کے لیے، نفس کو قید رکھنے کے لیے شرعی حدود رکھی گئی ہیں، جو تمام مسالک کے پاس جس طرح کی بھی شرعی حدود ہیں، اصل میں وہ نفس کو قید کرنے کے لیے ہیں، وہ فقر کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اسی لیے فقیروں کے پاس کسی مسلک کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، کسی بھی مسلک والے سے نفرت نہیں ہوتی، کسی بھی مسلک والے کی ممانعت نہیں ہوتی۔ یہ ہے اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ ہم اپنی ذات میں فخر پیدا کریں۔ اب فخر پیدا کریں تب بھی آپ منزل اسی دیدار کی منزل تک پہنچتے ہیں، اگر عشق پیدا کریں تب بھی جناب دیدار کی منزل میں پہنچتے ہیں۔